बरसाता है। इतने अरसे के बाद यानी मेरे मदरसे में तो खैर 2 साल के बाद ही रौनकें बहाल हुई। कोविड में बिल्कुल ही बंद था और वो अपना मज़ा था कि मुझे कुछ इनफरादी मुताले की और इनफरादी इबादत की या घर वालों के साथ वक्त लगाने का मौका मिल गया, वरना 23-24 साल से मुसलसल मेरी मसरूफियत जो थी वो शायद मुझे अपने लिए कोई इतना ज़्यादा सोचने पर मजबूर नहीं कर रही थी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है वो वक्त भी अल्लाह ने बड़ा अच्छा गुजारा, जितना भी हम शुक्र करें कम है। और सबसे बड़ी बात कि अब हुरमैन शरफैन जो हैं वो अल्लाह ताला ने आबाद कर दिए हैं, उसकी रौनकें बहाल हो गई। पूरी दुनियाए कुफ्र की नज़रें जो थीं वो हमारी इस उसके ऊपर थीं कि मुसलमान कब इकट्ठे होंगे, और शायद उनकी ये चालें थी कि इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कई बार खाने काबा जो है वो इसी वबाई अमराज की वजह से बंद हुआ है, लेकिन चूंकि मीडिया नहीं था और इसलिए हमें मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ। कोई 85-80 के कितनी बार ये बंद हुआ है, और इस दफा चूंकि मीडिया ने हलचल मचा दी और कुछ गलत खबरें भी जो है वो पहुंचती रही, तो उससे तकलीफ भी बहुत होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना शुक्र करें कम है। अब रमजान मुबारक की घड़ियां अपनी रुखसती के ऊपर हैं, पता ही नहीं चला कि कैसे रमजान आया तो कैसे चला गया, और मुझे तो अपने तय यूं लगता है कि जैसे हम कोई काम कर ही नहीं सके वाकई, कि जो कि हमें करना चाहिए था। तो इस दफा मेरे यहाँ भी दौर हो रहा था, वरना मैं आपके यहाँ मुझे कहा था गुलनाज ने, लेकिन एक अरसे के बाद दोबारा दौर शुरू हुआ था, तो मतलब मैं चाह रही थी कि मैं भी कुरान से उस तरह गुजरूं। तो इस दफा हमने डिटेल्ड क्लास शुरू की थी कुरान मजीद को तफसीर से पढ़ने की, और उसमें हम उन तफसीर को लेकर ला रहे थे जिनका मुताला हमने इससे पहले नहीं किया। मसलन जो अरब की तफसीर हैं, तफसीर जलाला है और कुर्तुबी है, तो उसका मुताले का भी मुझे मतलब मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको हमने आगे असल में तो मैं लोगों को नहीं पढ़ा रही, खुद पढ़ रही हूँ तो उसमें ये कि मैं जब लोग आ जाते हैं तो मैं पाबंद हो जाती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं खुद तिफले मकतब हूँ। तो उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए हमने ये शुरू किया था रमज़ान से पहले कि हम हफ्ते में एक क्लास कर रहे थे, लेकिन वो डिटेल पढ़ रहे थे। और मेरी जो पुरानी भी स्टूडेंट्स थी वो चाह रही थी कि हम तर्जमा सुनाएं, कि हमें आता तो है, समझ तो आ गई है, जिंदगी भी बदल गई है, लेकिन हम उस तरह कुरान पढ़ते हैं तो हमें तर्जमा नहीं आता। तो शुरू में जब ये लोग स्टूडेंट्स से तो रोज सुनाते थे तो चल रहा था, फिर जब छोड़ दिया तो जाहिर था कुरान का तो ये स्लूब है कि अगर आप छोड़ दें तो वो जहन से निकल जाता है, अगर ऐसा ना होता तो इंसान दोबारा इसे खोलता ना। तो इसी मिसाल दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि जैसे ऊंट का खूंटा बांधो और उसका खोल दो तो ऊंट गायब हो जाता है, इस तरह अगर कुरान को छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हारे सीने और जहन से गायब हो जाएगा। तो बहरहाल वो भी एक बात थी। तो हमने इस दफा दौर जो है वो डिटेल्ड ही करवाया, यानी अभी तक हम इतने रोजों में सूरह बकरा आज मेरी खत्म होगी, क्योंकि 1 से 3 बजे हमारा जो है वो। तो उसमें मुझे ये कुछ एहसास हुआ काफी अरसे से, तकरीबन 8-10 साल से जो सुनहरियो आया है हमारे माशरे में बेपर्दगी का, बेहयाई का, और अब तो हदों को ही वो छू गया है। और शायद इसी बेहयाई और बेपर्दगी की वजह से अल्लाह ताला ने जो है वो हमेशा पीछे कुरान में पढ़ते आ रहे हैं कि जब कौमें अल्लाह की नाफरमानियों पे तुल जाती हैं तो फिर आसमानों से भी अजाब बरसता है और जमीन से भी आता है। लेकिन चूंकि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने खास दुआ रखी हुई है, जो अल्लाह के नबी ने मांगी थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को एक अजाब से खत्म ना करना, वो दुआ अल्लाह के यहाँ मुशर्रफ को मकबूल हुई, जिसका हम नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो उसमें अभी ये जो ग्लोबल बीमारी आई थी पूरे ग्लोब के ऊपर, ये भी उसकी एक परतौ थी कि अल्लाह ताला दिखाना चाहते थे कि तुम मुंह जोड़ घोड़े की तरह भाग रहे हो, ये तो अपने खालिक को ही भूल गए हो, अपने खालिक के ही साथ तुम बेईमानी कर रहे हो, जिससे तुम्हें अब बताओ कि तुम किसको मुर्दे इल्जाम ठहराओगे इस बीमारी के आने पर। हजारों लोग इस बीमारी से गए, किस तकलीफ से गए, और किस तरह अल्लाह ताला उनके लिए उस तकलीफों पे अजर अजीम अता फरमाए और उनकी आखिरत जो है वो अच्छी करे। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा सबक था जो हमारे सामने था। तो मेरा तो दिल कोई 10-12 साल से ही जल रहा है। उससे पहले ये कि कम अज कम हिस्स थी, कम अज कम एहसास था। अगर आप बुरके वाले कहीं से गुजरते थे तो दूसरा जो बेबुरका होता था
یا کچھ اسے حیا آتی تھی وہ اپنا سر ڈھک لیتا تھا. لیکن اب اگر آپ کسی کلینک پہ، ایئرپورٹ پہ، کسی پبلک پلیس پہ جاتے ہیں اپنے پورا مستور ہو کے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بے حسی کا یہ عالم ہے کہ دوسرا جو ہے، آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ اگر وہ ڈرٹی لکس دیتے ہیں، ڈرٹی لکس دینے کے بعد گندی قسم کی نظروں سے اور بہت مشکوک نظروں سے کہ آپ اس حالولیے میں کیوں ہیں، آپ کے اندر تو نہیں کوئی گندگی. کیونکہ ہمیں ہمارے میڈیا نے بھی یہ بات پھیلا دی، لوگوں نے بھی پھیلا دی. اس وقت میڈیا تو بہت بڑا دجال ہے نا، جو دجالی کام کر رہا ہے، اور ہر ہاتھ میں ہے یہ میڈیا، ہر ہاتھ میں. جو کہا نا گھر گھر عورتیں ناچیں گی، وہ جو حدیث آئی تھی نا، اس حدیث کا انٹرپریٹیشن آج ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اب تو اس سے تو آپ کسی کو بھی نکال سکتے نا، اس سے تو کسی نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، نہ بوڑھے کو، نہ جوان. اب تو صرف آپ کو ذہن اور قلب کی ڈائریکشن بدلنی ہے، اس کا یوز کیسے کرنا ہے، غض بصر کیسے کرنا ہے، اپنی آنکھ کو کیسے بچانا ہے. آنکھیں بند کر کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے، آنکھ کو بچانا ہے. اب کیسے بچائیں؟ آپ نے بٹن دبایا کوئی بھی لیکچر سننے کے لیے، اور بیچ میں جو ہے یوٹیوب یا آپ کی فیس بک یا اینی وے کسی چیز میں کوئی غلط چیز آ گئی، آپ کی اس انگلی کی حرکت کہاں جاتی ہے؟ اگر رک گئی تو نامہ عمل میں لکھ دیا جائے گا، پہلی نظر معاف ہے. اور اگر چل پڑی تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. لیکن اگر آپ رک گئی، کیونکہ برائی میں اٹریکشن ہے. اب تو آپ تو سب اور میں مڈل ایج کے لوگ ہیں، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، شہوتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، انرجیز کم ہو گئی ہیں، شوق مٹ چکے ہیں. کس مقابلے میں ہم کھڑے ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے نا کسی مقابلے میں کھڑے. یہ کہاں ہے ہماری اولادیں، ہماری بہویں؟ کتنے آج ہم ان کے معاملے میں کتنے ہم سیریس ہیں کہ ایک ماڈرن سے ماڈرن ماں اپنے بچے کو، اپنی بچی کو ڈرائیور کے ہاتھ نہیں بھیجتی، اس کو ڈرائیونگ لائسنس دے کے گاڑی دے دیتی ہے. 16 سال کی لڑکی کہ خود چلی جائے اکیلی، اٹس بیٹر دین کہ ڈرائیور اس کو چھوڑ کے آئے. ساتھ بھائی بیٹھے گا، ماں بیٹھے گی، یا خود بیٹھے گی، یا خود ڈرائیو کر کے چھوڑ کے آئے گی. ارے کیا آپ میں اسٹیئرنگ آ گئی ہے؟ کیا لولو دھوپ کے چکر کاٹتی ہیں مائیں ہاتھوں میں گلوز پہن کے کہ ہاتھ نہ کالے ہو جائیں. جاتی ہیں کون کون سی برانچز میں بچوں کو چھوڑنے جاتی ہیں، لے کر آتی ہیں، ایگزامز ہو تو وہاں بیٹھی رہتی ہیں. ہے نا کچھ بچوں کے ساتھ محبت، ان کی دنیا کو تابناک کرنا چاہ رہی ہیں. تو مجھے بتائیں کیا آگ کے جھروکوں میں انہیں پھینکنے میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم پھینکیں گے؟ کیسے مطلب ہم بھیج سکے؟ ہم ساسیں ہیں یا مائیں، ہم کیسے بھیج سکیں کہ ہماری بیٹیاں اور بہویں ان فضاؤں میں نہ آئیں جہاں فرشتوں نے گھیر رکھا ہے؟ کون سی ایسی ڈگریز ہے، کون سی ایسی تعلیم ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بھی ڈگری، ایک بھی تعلیم، ایک بھی کارڈ، ایک بھی پروگرس رپورٹ آخرت میں دکھا کے کہیں بھی آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. اس کے لیے ہم نے زندگیاں فنا کر دی. ضرور پڑھائیں آپ، لیکن کیا اس ساری پڑھائی میں ہم نے ان بچیوں کے لیے قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا انتظام کیا ہے، یا بائی ہک اینڈ کروک ہم پڑھا رہے ہیں؟ واحد یہ کتنی سی ہجوم کی کتاب ہے، وہ ہم نہیں پڑھ پاتے. اس وقت صرف 2% لوگ ہوں گے اگر آپ مجموعوں میں جا کے پوچھیں کہ انہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہو. میں تو پوچھتی ہوں، کسی شادی میں جاتی ہوں، پوچھتی ہوں آپ سے کتنے لوگوں کو جب کلام الہی پڑھتے ہیں تو اللہ کی باتیں سمجھ آتی ہیں؟ کہتی ہیں نہیں جی وہ تو نہیں پڑھا. بات ہم کبھی معذرت کے ساتھ، کبھی فخر کے ساتھ، کبھی نفرت کے ساتھ، کبھی عاجزی کے ساتھ کندھے اٹھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھا. ڈگری آپ کے پاس کون سی ہے؟ FRCP. ڈگری کون سی ہے؟ IT کی ہائیسٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ. ڈگری آپ کے پاس کون سی ہے؟ جو ڈگری کو چھو لیں آپ تو کہتے ہیں آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی ڈگری لے لی. 24-26 سال تک ہم اپنے بچوں کو کس آگ میں جھونک رہے ہیں اور اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے گلستان بنا رہے ہیں. بہت خوش ہیں ہم. اس لیے میں نے تو ایک مہم چلائی تھی کہ ساری نانیاں دادیاں گھر میں پوتے پوتیوں کو سنبھالیں اور اللہ کریں اور ذکر خیر کریں، اور بہوؤں کو بھائی حکم کرو اپنے بیٹوں سے کہیں. دیکھیں اس وقت اگر عورت شوہر کا کہنا نہیں مانتی نا تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہے، اور مان لیتی ہے، اس کو دیکھ کے خوش کر دیتی ہے تو 8 دروازے جنت کے اس کے لیے کھلے. مجھے بتا دیں آج تو یہاں انگوٹھا رکھ کے ہم شوہر سے بات منوا لیتی ہیں، ساسیں بیٹھ کے صرف یہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے کرتی ہیں کہ جو ہے نا بہویں ہماری بات نہیں مانتی. بہوؤں کا قصور کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے اپنے بیٹوں کا قصور ہے. ان کی تربیت میں کمی کی تھی. اور بیٹے کا حکم کیا ہے؟ بیوی کا حکم نہیں ماننا، اسے ماں کا حکم ماننا ہے. اور بیوی کا کیا حکم ہے کہ شوہر کا حکم ماننا ہے.
یہ چینل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اس میں جو حکمت ہے وہ ہم نہیں بھی جان سکتے تو ہمیں کرنا ہے. تو اس لیے میں تو یقین کرے خون کے آنسو روتی ہوں، سچ بتا رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ کمزور کیوں ہو گئی، کیا ہوا، کوئی بیماری تو نہیں، آپ نے ٹیسٹ کروائے ہیں؟ الحمدللہ اعظم من فضل ربی. لیکن میرے تو خیر مقام ہی بہت ہی ادنا ہے، ان سارے معاشرے کے ناسوروں نے مجھے کمزور کر دیا. میرا تو نہیں دل چاہتا کہ میری بیٹی اگر جہنم سے بچ جائے تو آپ کی بیٹی جہنم میں چلی جائے. دین خیر خواہی کا نام ہے، کون سی خیر خواہی، کون سا اپنی اپنی خود غرضی کہ میں اپنی جگہ کو تو صاف کر لوں باقی ساری چیزوں کو باہر پھینک دوں. ایسی کیسی میری خود غرضی ہے؟ جو اپنے لیے پسند کروں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں. مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کہیں نہیں کہا جو تہجد گزار ہے وہ مسلمان ہے، جو تکبیر اولیٰ پہ پہنچتا ہے وہ مسلمان ہے. مسلمان کی تعریف ہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو اس لیے پلیز میں تو اس پہ میں یہاں اس دفعہ میں نے دور کراتے کراتے میرے دل میں آیا کہ رمضان کی کچھ گھڑیاں رہ گئی ہیں تو ہم حیا کیا ہے، حیا ختم ہوئی ہے تو ہم باقی سارے دروازوں سے داخل ہو گئے. حیا ایمان کا حصہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر حیا نہیں وہ جو چاہے سو کرے. اب حیا ختم ہو گئی ہے. ہم اپنی اولاد کے اندر وہ حیا نہیں ڈال سکتے. گفتگو کی حیا، چال کی حیا، بات کرنے کی حیا، کمانے کی حیا. حیا ہر چیز کو حسن دیتی ہے، ہر چیز کا حسن ہم نے مٹا دیا. گفتگو وہ ہماری بے لاگ ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے سیاست دان کیا کر رہے ہیں؟ اس کو پیر پگاڑا، اس کو وہ، اس کو وہ، اس کو وہ. یعنی ہمارے پڑھے لکھے منسٹرز اسمبلی کے اندر بیٹھ کر یا ہمارے وزیر اعظم یا ہماری باغ دوڑ سنبھالنے والے ملک کے کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں بتا دیں. وہاں سے لے کر نیچے تک کا طبقہ کیا فرق ہے؟ وہ ٹائی لگا کے ایک شیورلیٹ گاڑی اور پتہ نہیں کون سی کروڑوں کی گاڑی سے اترتا ہے، اگر اس کی گاڑی کے آگے رکشے والا آ جائے پھر آپ اس کی تہذیب دیکھیں، اس کی زبان دیکھیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، پتہ نہیں کس جگہ پوسٹیج ہے، اور جب اس کی آواز آتی ہے تو پھر آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ جو اتنے تکلفات کے ساتھ شخص نکلا ہے اس کی گفتگو اتنی گندی ہو سکتی ہے. تو پھر یہ کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں تربیت. اسے ہماری تو صرف ایک کوششیں ہیں نا. کل بھی میں پڑھا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ پر ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچاتے، لیکن پہنچانے میں آپ کتنے غمزدہ ہوئے، کتنی آپ نے جستجو کی، کتنا ظلم سہا، کتنی لوگوں کی باتیں سنی. ٹس سے مس نے اپنے خاندان کے لوگ، اپنے بہن بھائی، اپنے سگے چچا سب مخالفت پہ کھڑے تھے کہ نہیں. فرد واحد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند ایک جانصار صحابہ. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام، تبع تابعین، تابعین، علماء کرام، ائمہ کرام، امام حنبل نے کتنے کوڑے کھائے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں. اس کے بعد کیا مفسرین کو دیکھ لیں جیلیں کاٹی ہیں. مولانا مودودی نے جیل کاٹی، انہوں نے مفتی محمد شفیع صاحب نے جیل کاٹی. جیلوں میں جا کے تفسیروں کو مکمل کیا، بغیر کسی جرم کے جیل تھی، بغیر کسی جرم کے. تکلیفیں اٹھائیں نا. ہم اتنی تکلیف نہیں اٹھا سکتے کہ یہاں ایک بٹن لگا کے پہن لیں اور اوپر ایک ٹکیا ڈال لیں. ہمارے لباس اتنے شرمناک کہ عورت دیکھے تو عورت کو شرم آئے. ہم اپنی بہو بیٹیوں کو وہ لباس پہنے گھر میں دیکھتے ہیں، یہاں کی تھائی ساری نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹخنے سارے ننگے ہوتے ہیں، رکوع کرتی ہیں یہ تراویحوں میں آ کے جو لڑکیاں ٹخنے ننگے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہمت آپ لوگوں کی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. ہاں تو پھر خدا کے لیے محفلوں میں بھیجیں انہیں. آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے نا تو پھر جنرلی بات سنوائیں انہیں. سوچ تو میں یہ رہی ہوں کہ یہ میں جو ایک نشست کرنا چاہ رہی ہوں اپنے اتوار کو بہت محبت سے باتیں کروں، لیکن وہ محبتیں تو تبھی آتی ہیں نا جب سابقہ بڑا اچھا ہو. تو اس محبت کا پتہ نہیں کیا انداز ہے. میں اپنے بچوں کو ڈانٹ کے کوئی بات کہتی ہوں، سمجھاتی ہوں تو بچے کہتے ہیں مما آپ ڈانٹ رہی ہیں. میں نے کہا میری محبت کا یہی انداز ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم کہیں گرو اور گر کے چوٹ لگ کے کھڑے ہو. میرا دل چاہتا ہے تم گرو ہی نہ. اس سے پہلے ہی سمجھ جاؤ میری بات. جو چیز میں دیکھ رہی ہوں وہ تمہیں نہیں نظر آ رہی. جب تم دیکھو گے تو میرا وہ وقت گزر چکا ہوگا.
اور وہ جب وقت گزر جائے گا تو سوائے پچھتاوے اور حسرت کی کچھ نہیں رہے گا, اور پتہ نہیں زندگی اتنا موقع دے گی کہ نہیں. تو اس لیے جو بات ہم نے, تو جو بڑوں نے بات کہی کبھی آرگومنٹ کیا ہی نہیں. اچھا جی, بری بھی لگتی تھی تو کبھی ہم نے نہیں کہا, مجھے تو نہیں یاد کہ کبھی ہم نے کہا کہ نہیں ہم سے نہیں ہوتا, یا کیسی باتیں کر رہی ہیں. تو بس ٹھیک ہے, آپ جن اسکولوں میں بھیج رہے ہیں, جو تعلیم دلوا رہے ہیں, جو میڈیا کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں, جو ماؤں کی اپنی حرکتیں ہیں, مجھے بتائیں تو بچوں کے اندر تو جا رہی ہیں نا. 6 سال تک تو بچہ ریکارڈر مشین کی طرح سب کچھ سیکھ لیتا ہے, سب کچھ سیکھ لیتا ہے. تو اس لیے پلیز باتیں میں زیادہ نہیں کروں گی. پردے کے احکامات کے حوالے سے میں نے سورہ احزاب اور سورہ نور پہ جا رہی ہوں سیٹرڈے اینڈ سنڈے. کوئی بات نہیں, اگر یونیورسٹی سے چھٹی کر لیں گی, اسکولوں سے چھٹی کر لیں گی, کوئی او اے لیولز کو یونیورسٹی کلاسز کو کوئی مصیبت نہیں پڑے گی. سمجھ آ گئی؟ یونیورسٹیوں میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, سوائے انٹری ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. تو یہ میں آپ کو پوسٹرز بھی دے رہی ہوں, یہ لے لیں. تو انشاءاللہ 2 دن میں چاہوں گی اس کو کروں. اور اس کے آج سے ویسے میری سورہ احزاب تو آج سے شروع ہو رہی ہے, اور کل بھی اصل میں صرف 4 دن ہوتی ہیں کلاسز, لیکن اس کو میں نے انکلوڈ کیا ہے فرائیڈے سیٹرڈے اینڈ سنڈے کو. تو اس میں آپ پلیز پلیز ینگ لڑکیوں کو لازم بھیجیں خدا کے لیے. ہو سکتا ہے میں دعویٰ تو نہیں کر رہی کہ میری باتیں بڑی ایسی ہوں گی, لیکن ان فضاؤں میں ہو سکتا ہے باتوں کا اثر ہو جائے. آج کل ہر بولنے کی پھر بھیج دینا, وہ میں بولوں گی نا پھر آپ کے بہاف پر. میں تو نہیں ڈرتی اپنی بہوؤں سے, قطعاً نہیں ڈرتی, نہ بیٹوں سے نہ بہوؤں سے. میں کہتی ہوں اگر میں محبت کر رہی ہوں, پیار کر رہی ہوں, تو میں آپ کو ڈانٹ بھی سکتی ہوں. باقی بازار میں بھیجتے تھے ان کو کہ چلو بچے ہم سنبھال لیں گے چیزیں لے آؤ, تو یہاں پہ بھی ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں, کہہ سکتے یعنی یہ پیچھے سے ہم ان کو تھوڑا سا بیلنس کریں. میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جن کے بچے ہیں وہ لے آئیں, یا ایک کمرے میں ان کو بٹھا کے 2 آیا ہوں کو وہاں بٹھا سروے کریں. آپ کو ہر دوسرے گھر میں بہو سوئی گی, ان کے سونے پہ نہ کچھ کہیں, ان کے سونے کو نہ ڈسکس کریں کہ یہ کیوں سو رہی ہے. میری خود بہو 11-12 بجے سو کر اٹھتی ہیں, صبح اٹھتی ہیں, اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں, جا کے سو جاتی ہیں, نوکر لگے ہوئے. لیکن وہ جو ڈسٹرکشنز ہیں وہ ہیں. ضائع کوئی چیز نہیں کرنی, لباس ایسا ہرگز نہیں پہننا جو کہ نیم مریا ہو. اپنے میاں کے ساتھ بیڈ روم کی حد تک جہاں بچے نہ ہو آپ پہن سکتی ہیں, بچوں کے سامنے بھی نہیں آپ پہن سکتی. یہ ریسٹرکشن ہے, یہ رولز ہے میرے گھر کے. نماز کوئی قضا نہیں کرنی, قرآن کی تلاوت روزانہ کرنی ہے, کلاسز میں روزانہ میرے ساتھ جانا اور آنا ہے. یہ رولز ہیں. جو مرضی کھاؤ پیو, ضائع ایک نقطہ ایک چاول بھی ہو گیا تو میں اٹھا کے لاتی ہوں, کہتی ہوں ضائع ہے, تو میں کیا پتا رزق کہاں سے آئے گا. اور ماسیوں کے اوپر کام کو بوجھ نہ ڈالو, ان کی ہیلپ بھی کر دیا کرو. اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو رول ماڈل بناؤ. خود ادب کرو گے, بچے خود تمہارا ادب کریں. سونے کو غم نہ بنائے, یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی کہ بہویں سوئی رہتی. ان کو سو بیٹا جتنی مرضی سونا ہے, زور سے پہلے اٹھو, نماز پڑھو, اپنے میاں کے کپڑے دیکھو کہ ہیں کہ نہیں, اپنے میاں کی ساری نگہداشت کا خیال رکھو. نئی ماسی کپڑے استری کرنی آئے تو استری کر کے رکھو, یہ تمہارا کام ہے, تمہاری ڈیوٹی ہے. اور یہ بہو کو کہنے کی ضرورت نہیں, آپ بیٹے کو کہتے ہیں, بیٹے کی تربیت یہ کرتے ہیں کہ خبردار اگر کوئی ایسی میں بات, ہرگز بھی جب تک میں ہوں, میں ہرگز بھی ایسی بات برداشت نہیں کروں گی جو اسلام اور دین اور شریعت اور سنت کے خلاف ہوگا. یاد رکھو, میں آر سے پار کر دوں گی, نہ الگ گھر دوں گی, نہ باہر نکالوں گی. میں تو اپنے بیٹوں کو بٹھا کے یہ بات کہتی ہوں, کچھ ہو جائے. ہاں برا سلوک کرو گے بیویوں سے تو مجھ سے برا کوئی نہیں. خبردار اگر ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا, ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی, انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کی تو یہ ٹوٹ جائیں گی. کہ بیٹوں کو آپ درس دیا کریں, بیٹوں کو بیٹھ کے سمجھایا کریں, بیٹوں کو بتایا کریں. اور ہم نے اتنے بہوؤں کو تو میں کہتی ہوں کہ بیٹے یہ جو بچے تمہیں دیکھ رہے ہیں نا, تمہارے شوہر, تمہارے فرما بردار, ماں باپ کے فرما بردار, اتنے سے بچوں کے لیے ان کو گودوں میں رکھ کے قرآن پڑھایا ہے, تو یہ اثرات آئے ہیں. تم بھی آج گودوں میں رکھ کے قرآن پڑھاؤ گی تو یہ بھی کہیں گے آمنا و صدقنا, سمینا و تانا. یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے 2 تھپڑ لگائے بچہ آپ کی بات مان لے. آپ کسی ایک آنکھ سے بچہ آپ کی بات مانے گا, کیونکہ آپ نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی, کوالٹی ٹائم دیا تھا ان کو.
ماں آج کل کوالٹی ٹائم نہیں دے رہی نا, دے گی تو بچہ آپ کا ہی ہے. رو رو کے بچہ بھوک سے مر جائے گا, آپ کا فون ہی نہیں ختم ہو رہا. کیوں؟ دو پہلے اسے کھانا, بعد میں فون کرتی رہنا, پہلے اسے کھانا دو. دیکھیں اپنے گھر کے ماحول کو ہم خود ٹھیک کر سکتے ہیں. آئیے سمجھ, ایک تو منصفانہ ماحول ہونا چاہیے, بہو کی بات کسی کو جا کے نہ کہیں, اور نہ بیٹے کو کہیں کہ اس کے اندر نفرت آئے, لیکن اسے یہ بات سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا یہ میرے گھر کے رول ہیں, اصول ہے, بس اس کے اوپر کاربند رہنا ہے. اور اب فی الحال تو ان کو یہ موٹیویشن دے کے جا کے پڑھنا ہے. کنویں کے پاس یا بس جی پانی خود بھی پی لیں گے, میں نے کہا کنویں کے پاس آ جائیں. ہاں, اور عورت کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جو کرنا چاہتی ہے اگر وہ ٹھان لے تو وہ کر لے. اگر آج آپ سب لوگ جو ہے تو یہ ٹھان لیں کہ ہم اپنی بیویوں, حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی نا, ایمان لانا چاہا, لا کے دکھایا, پتا تھا کتنا ظالم ہے شوہر. حضرت مریم کے اوپر کتنے بہتان لگے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوری مکے کی سب سے امیر ترین خاتون سب کی مخالفتیں لے کے ایمان لائیں کہ نہیں لائیں. عورت کمزور نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو, عورت بڑی طاقت. اور وہ دیکھیں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں پیغمبر کی تھی نا, نہیں ایمان لانا چاہتی تھی, نہیں لائیں, عذاب کی گرفتار ہو گئی عذاب سے. تو اگر میاں کہہ دے نا کہ آپ نے میکے نہیں جانا, ہوتے ہیں بعض مرد غصہ کر جاتے ہیں کسی وقت, آپ مجھے بتا دیں کیا گرا لگا لیتی ہیں, ساری زندگی چھوڑ دیتی ہیں کہ میکے نہ جائیں, مناتی ہیں نا میاں کو کہ جانا ہے, وہ کہتے ہیں بازار نہ میں دیکھوں تمہیں, جاتی ہیں کہ نہیں جاتی, حالانکہ حکم عدولی کر رہی ہوتی ہے. مدرسے وہ ایک دن کہتے ہیں نہیں جانا, تو ہم کہتے ہیں وہ تو ہمیں مدرسے آنے ہی نہیں دیتے, گرا باندھ دیا. اس کے بعد نہیں ہم نے ان سے سارے مجھے تجربے ہو چکے ہیں 24-25 سالوں میں. جی تو یہ قصور کس کا ہے مجھے بتائیں, کس کا قصور ہے یہ؟ ہاں بیٹوں کا نا. شوہروں کو ایک عورت 4 لوگوں کو لے کے جہنم میں جائے گی, کیوں نہیں پردہ کرنے دیتا, کہو کہ ہم نے کرنا ہے, ہر قیمت پہ کرنا. ہمارے تو مدرسے میں بہت ساری خواتین نے مڈل ایج میں پردے کیے جو آ کے روتی تھی کہ میاں کہتا ہے کل سے پردہ نہیں کرنا. تو امی بڑا مسکراتی تھی اور کہتی تھی جو آنسو میرے سامنے نکل رہے ہیں نا, رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے بہانا, پھر دیکھنا میاں تمہارا ہی ہو. جی ہاں کر سکتے, سب کچھ کرتی ہیں جو کچھ کرنا چاہے. چلیے بہرحال ان کو بلا لیں, ہو سکتا ہے کہ 3% کی بات سمجھ آ جائے, انڈائریکٹلی بات سمجھ آئے. اب آپ نے کیا کہنا ہے کہ دعوت دی ہے میرے ابا نے آپ سب کو ہفتے اتوار, ٹھیک ہے کچھ بھی ہو جائے, بچوں کو چھوڑو, آپ لوگ نہیں بھی آئیں گی تو کوئی حرج نہیں. میں نے تو مہم چلائی تھی یہ کووڈ سے پہلے اپنے مدرسے میں, کوئی 30 سال کی عورت میرے پاس نہیں آئے گی اس کلاس میں, خبردار جو 30 سال سے کم کی ہوگی وہ آئے گی. تو ایک خاتون آئی, وہ کہہ لیں گی میں 30 سال سے 31 کی ہوں. میں نے کہا نہیں آئیں گی, ڈیٹ آف برتھ 7 فارم کے لگے گی, اور میں نے سختی کر دی, اور 40 لوگوں نے داخلہ لیا جو 30 سے کم تھی. ہفتے میں ایک کلاس ہوتی تھی, 4 مہینے چلی وہ کلاس. پھر کچھ ماؤں نے کہا ہم آ جائیں, میں نے کہا پھر اس شرط پہ آنے دوں گی جب اپنی جوان 2 بیٹیوں یا بہوؤں کو ساتھ لائیں گی. پھر وہ اپنی بہوؤں اور بیٹیوں کو ساتھ لاتی تھی. پھر تو وہ تو میرے 4 مہینے کے لیکچرز میں صرف ایک چیز میں متعارف کرانا چاہتی تھی کہ صحبت چاہیے. مربی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جوڑ دے, جس کے ساتھ سٹنگز کے بعد دنیا تمہارے لیے بالکل مائلڈ ہو جائے, دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ, اور اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے, وہ ہے مربی. اگر تمہیں صحبت نہیں ملتی تو تمہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. صحبت بہت ضروری ہے. دیکھیں گھروں میں بھی صحبت نہیں ہے نا, آپ کہتے ہیں 12 بجے تک وہ سوئی رہتی ہے, ظاہر ہے اگر بوڑھے ماں باپ تو بےچارے صبح ہی اٹھ کے ناشتہ کریں گے نا. تو ہمارے یہاں تو ہمارے ساس سسر ناشتہ کر رہے ہوتے تھے, ہم سب بیٹھے ہوتے تھے, وہ گفتگو ہو رہی ہوتی تھی. ہمارے اپنے گھر میں بھی والد بیٹھتے تھے تو سب بہویں سب ہم کٹھے ٹیبل پہ بیٹھتے تھے, ناشتے پہ ہم کٹھے ہوتے تھے. رول تھا ان کا, ہم نے پہلے دن سے رول کیوں نہیں بنایا کہ ہم کٹھے بیٹھیں گے. دوپہر کو ہم کٹھے بیٹھتے تھے. وہ جو کنورسیشن ہوتی تھی وہ صحبت ہوتی تھی. اب سیپریٹ رہو, ساس اپنی جگہ منہ بنا کے بیٹھی ہے, بہویں اپنی جگہ بیٹھی ہیں. کوئی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دے, 12 بجے سو کر اٹھتی ہیں, تو شام کو 1 گھنٹہ تعلیم ہے, آدھا گھنٹہ تعلیم ہے, 15 منٹ تعلیم ہے, سارے پوتے پوتیاں گھر والے سارے جمع ہوں گے.
اور ہم کوئی نہ کوئی کتاب پڑھیں گے. آپ دیکھیں اس تعلیم کا اثر کیا ہوگا. میں تو اپنے گھر میں تعلیم شروع کر دی تھی, اس کے بہت اثرات ہوئے تھے کہ سب کو یکجا کرنے کے لیے. اب مرد بھی یکجا نہیں ہوتے, کوئی ایک وقت تو میل کا, جیسے ہمارے یہاں تو خیر شرعی پردہ ہے, سارے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے, الگ الگ. ہمارے یہاں تو مطلب جو بہویں ہیں وہ الگ کھا لیتی ہیں, وہ اکٹھے کھا لیتے, بیٹے الگ کھا لیتے, یا اپنی اپنی فیملی الگ الگ کھانا بیڈ روم میں ادھر ادھر لے جا کے کھا لیتی. لیکن بہرحال کوئی وقت ہو جس میں ساس اور بہویں اور بیٹیاں اکٹھی ہوں, کوئی ہم اپنی گفتگو شنید ہی کریں, کوئی ڈانٹ ڈپٹ تھوڑی ہو رہی ہے, کوئی ہم کنورسیشن, ایک دوسرے کے خیالات, ایک دوسرے کا کمیونیکیشن, ایک دوسرے کے پرابلمس. اور دل سے اخلاص سے اگر آپ محبت کریں نا تو یاد رکھیں بہویں آپ کی ہیں, اخلاص سے ان کے پرابلمس کو سالو کریں, ان کی چاہتوں کو دیکھیں, ان کو اپریشیٹ کریں. گندا مندہ بھی کھانا پکا کے لاتی ہیں تو کوئی بات نہیں, بہت اچھا بنایا, زیادہ تر نہیں آتا ان کو, ہمیں تو 50 سال ہو گئے پکاتے ہوئے, ہمارا جیسا تو نہیں پکا سکتی. اور اب تو وہ گوگل ماں ہے, وہ اماں جو ہے اس سے سیکھتی ہیں. ہم نے اپنی بڑوں کو دیکھا ڈنڈیا میں چمچہ چلاتے ہوئے, یوں نہ بجے, یوں نہ بجے, یوں نہ ہو, وہ نہ ہو. اب تو یہ اماں کو رکھ کے وہ تو بناتی ہیں, تو میں کہتی ہوں بیٹے تمہاری اماں گیلی نہ ہو جائے, کچن سے اٹھا کے ایک طرف رکھ لوں. تو وہ ہنستی ہیں اٹھا کے, میں کہتی ہوں کہ پانی نہ گر جائے اماں پر, تو ڈالو تو ٹھیک ہے, میں خوش ہوں. گوگل کو بھی دیکھ کر بناتی ہیں تو کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں. اگر وہ تمہاری اماں ہے تو کوئی نہیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. ویسے گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے, بڑی دنیا نا میرے خیال میں وہ ان کے مطابق ہو تو ہو جائے کوئی بات نہیں. لیکن اپنے رولز ریگولیشن نہیں توڑنے چاہیے, اپنی ڈگنیٹی کو نہیں مجروح کرنا چاہیے. یاد رکھیں جو ڈگنیٹی ہے, محبت اور پیار اپنی جگہ پر ہے, اور سب سے زیادہ دین اور اسلام کی ہے. کچن گندا چھوڑ دے کوئی بات نہیں, نماز نہیں قضا ہونی چاہیے. ہماری ساری فورسز کس کے اوپر چل رہے ہیں؟ سونے پر, خرچ کرنے پر, کھانے پر. باہر پانڈے والا ہمیشہ آیا ہوتا ہے, فرائی چکس والا آیا ہوتا ہے, ہم انہی پہ ڈسکشن کرتے ہوتے ہیں. ان کو چھوڑ دیں ذرا, کیونکہ ان ٹاپکس پہ ڈسکشن سے بھی باز نہیں آ رہی. اب کون سا ٹاپک لیں کہ بیٹا یہ چیز اچھی سن کر آئی ہے, بڑا اچھا لگا, دل چاہتا ہے تم لوگ بھی سنو, اتنا دل چاہ رہا تھا کہ تم بھی ہو. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا فلاں جگہ کی آئس کریم کھا کر آئے, دل چاہ رہا آپ بھی کھا لیں, میری کلاس ہے 1 بجے. چلے سبحانک اللہم ابھی ہم دیکھا شہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ کے سامنے دھاڑنے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا, یہ دھاڑنا تو ان کے سامنے چاہیے تھا جو بہو بیٹی ہیں. تو اب بھیجیں آپ لازم ان کو. اچھا ٹھیک ہے, یہ لے لیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے, پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو خوشیاں دکھائے, بہوؤں کو ہدایت یافتہ کرے, بیٹوں کو ہدایت یافتہ کرے. بہوؤں کو بہو کہنا چھوڑ دے, اچھا دلہن کہا کرے یا نام لیا کرے. اپنی آخرت کے لیے ان کو سنبھالنا, کیونکہ وہ آپ کی نسل جو ہے ہاں نسل ہو رہی ہے تیار, اور بیچاری اچھی ہوتی ہے, کوئی اتنی بری بھی نہیں ہوتی, بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن جو بہو ہے نا, بہو بن گئی ہے, اس لیے ان سے کہا کرے, بہن تو کہا نے کہا کرے دلہن یا نام لیا کرے. دلہن ہی کہتے تھے نا, وہ دلہن ہی رہتی تھی, شرمائی لجائی جھجکی ہوئی ہے نا. ہم نے خود کہا بہو, تو پھر بہو نے تو پھر بہو کرنا ہے نا, اسے تو پھر ہمیں ڈرانا ہے نا. وہ دلہن تھی, وہ دلہنی کی طرح شرمساری سے, محبت سے, حیاداری سے رہتی تھی. دیکھیے الفاظ کا بہت امپیکٹ ہے, الفاظ کا بہت امپیکٹ ہے. میں نے اپنی مونٹیسری کے بچوں کی نانیوں دادیوں کو بلا کے کہا کہ اللہ کے واسطے سب دلہن کہا کرے, کوئی سی کے منہ سے نہ میں سنوں میری بہو. بہو تو بہو بن گئی نا, پھر آپ کو پر غراتی ہے تو آپ کہتے ہیں جواب دیتی ہے. اچھا اسے نہیں کہنا کہ بیٹے جواب نہیں دیتے بڑوں کو, کسے کہنا ہے؟ بہن کو فون کر کے, بہن نہیں ہے تو اینا میں نے لمبا جواب دیتا. بہن بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی, دل کی بھڑاس وہاں نکالی, ٹھیک ہے نا. یا بیٹے کے سامنے کہا آج تیری پتہ ہے تیری بیوی نے کیا کیا, اب اس کے دل میں نفرت آئے گی نا, وہ شیطان والا کام نا, میاں بیوی کے اندر نفرت ڈالنے والا. آپ اسے سمجھا دیں بیٹا دیکھو بڑوں کو, چلو اسے برا لگے گا نا, کوئی بات نہیں, جہاں پانی گرتا ہے وہاں جگہ بنا لیتا ہے. ایک دن اسے سمجھ آ جائے گی کہ اچھا مجھے نہیں بڑوں کو جواب دینا, نہ ڈانٹ کے گئے نہ پیار سے بٹھائے, بیٹے تمہیں میں نے یہ بات کہی تھی اور تمہیں بری لگی, میں تمہاری بھلائی کے لیے کہی. کوئی بات نہیں, اب تو آپ کو پتا ہے نئی مشینری آ گئی ہے, بنجر زمین کے اوپر بھی ہل چلنے لگے. ویسے
बात कर रही हूँ, मैं कहती हूँ अगर वो क्लास लेना जितनी वो अच्छी है ना दिल की, तो वो क्लास ले तो वो बहुत कुछ सीखा। आपकी बहू जी, चलिए कोई बात नहीं, ले आया करिए। तो माशाल्लाह सब मैं उसको एक दफा कह के आई थी, आपको याद है, मुझे कह रही थी मैं जरूर आऊंगी, तो किसी वजह से क्लास नहीं हुई, उसने मुझे नहीं कहा। मैं हाँ नहीं मैंने अच्छा चलिए माशाल्लाह सब साहिबे दुल्हन है, सब साहिबे दुल्हन है। अच्छा चलें जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गिलास पे छोड़े जी सर, अस्सलाम आपका कुछ कर अच्छा, मैंने कहा गुनाज को जरा मैं खुद ही जाके दावत आप लोगों का ना सारा पूरी जो है ना, जी। अच्छा